जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार BM। मेरा ताल्लुक ढहर की डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध पाकिस्तान से है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम कोशिश करते हैं कि हर किसी नए मेहमान को इस प्रोग्राम में हम शामिल करें और उसको दावत दें, और दावत देने के बाद उससे मालूमात ले सकें कि किस हवाले से लोग दुनिया में काम कर रहे हैं, और हम उन लोगों से कुछ न कुछ सीख पाएँ। और हमारा मकसद यही है कि हम कुछ सीखें और कुछ सिखाएँ। सिखाने का मकसद यही है कि हम लोगों से जो सीखेंगे वही सिखाएँगे, ऐसे नहीं हम सीखने के मराहिल में हैं। तो सबसे पहले आज जो मेरे साथ गेस्ट है राना नवीद साहब है, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, उसको मैं अपने प्रोग्राम में शामिल होने पर खुशामदीद कहूँगा और सलाम कहूँगा। जी अ, वालेकुम अस्सलाम। राना नवीद साहब एक्सपर्ट हैं मार्केटिंग में, 13 साल का उसका एक्सपीरियंस है। मज़ीद हम उन्हीं से ही जानिएंगे उसका तारुफ, लेकिन उससे पहले राना साहब आपके क्या हाल चाल हैं? खैरियत है, तबीयत ठीक है, कैसे मिजाज हैं? जी ज़बरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत है। आप सुनाएं, उम्मीद है आपकी तरफ भी अल्लाह का सब घर शुक्र में हम खैरियत है। जी, होंगे। जी, बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा जी राना साहब, मैं चाहूँगा कि आपको बहुत से नाज़रीन देख रहे हैं, यकीनन बाद में भी देखेंगे, थोड़ा-सा तारुफ़ करा दें। आप अपना नाम क्या है, तालीम कितनी है, और किस में आप एक्सपर्ट हैं, और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? अच्छा, मैं समझा था शायद आप होस्ट हैं तो आप सवाल करेंगे। तो मेरा नाम जो है वो तो डेफिनेटली सामने जो है वो लिखा हुआ है, राना नवीद। और जहाँ तक आपने तालीम का सवाल किया, तो आप चाहेंगे कि मैं गंभीर तारुफ दे दूँ या जस्ट एक शॉर्ट जो है वो वर्जन बता दूँ? कंप्लीट दे दें तो अच्छी बात है। चलो ठीक हो गया। बेसिकली जो कि मेरा बेसिक ताल्लुक आरिफ वाला से है, और मेरी बेसिक तालीम जो है वो आरिफ वाला से है। और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो मैंने साहिवाल कॉलेज से जो है वो की हुई है। और मैंने MBA जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है लाहौर से किया हुआ है। तो इस तरह जो है वो तालीम का सिलसिला जो है वो मेरा कंप्लीट हुआ। और उसके बाद फिर लाहौर में ही सेटल होकर फिर लाहौर में ही जॉब्स का सिलसिला जो है वो रहा। तो 13-14 साल जो भी है मार्केटिंग एंड सेल्स में लाहौर के अंदर ही वो काम किया। तो जो मेरी बेसिक जर्नी है वो मार्केटिंग एंड सेल्स में ही रही। तो इसी फील्ड में जो है सबसे ज़्यादा मैंने काम किया डिफरेंट सेक्टर्स में। अच्छा, मार्केटिंग या सेल्स में आने का आपका शुरू से ही मकसद था, मतलब शौक था, या इत्तेफाक ही आ गए हैं? मेरे ख्याल में आप यूँ समझ लें कि मैं इत्तेफाकिया इसमें आया। मेरा कोई ऐसा शौक नहीं था मार्केटिंग एंड सेल्स में आने का। तो मैं बेसिकली लाहौर आया था फाइन आर्ट्स पढ़ने के लिए। तो बाय नेचर आई एम एन आर्टिस्ट। तो फाइन आर्ट्स मुझे पढ़नी थी और फाइन आर्ट्स में ही मुझे आगे ग्रो करना था। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं, बल्कि अक्सर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो मेरी डेस्टिनी में जो है वो मार्केटिंग एंड सेल्स लिखी थी। सो उसको जो है वो मैंने एक्सेप्ट किया, उसमें जो है अपने आप को ग्रो किया। और बाकी चीज़ें जो है तो साथ साथ चलती रही। अच्छा राना साहब, फाइन एंड आर्टिस्ट में आपको एज अ शौक था, या किसी से आपने वो भी मुतमिन होकर मुतासिर होकर फिर उस शोबे में आप आना चाहते थे? फाइन आर्ट्स जो है वो बाय नेचर, यानी कि यूँ समझ लें कि बाय बोर्न आर्टिस्ट हूँ। तो बचपन से ही है मुझे कलर्स के साथ खेलना अच्छा लगता था। और एक आम शख्स जो है वो चीज़ों को जिस एंगल से देखता था, मैं उनको डिफरेंट एंगल से जो है वो देख पाता था। मुझे उसमें जो है वो मज़ीद गहराई में जो है उसके मीनिंग्स जो है वो मिलते थे। और मैं डिफरेंट भी सोचता था। तो वो एक आर्टिस्टिक जो अपना हिस्स थी, या जो खुदा की देन थी, वो बचपन से ही थी। तो इसलिए फिर जैसे जैसे ग्रो किया, जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो वो उसके बारे में आगाही मिली कि भाई ये बाकायदा एक फील्ड है, बाकायदा ये एक आर्ट है। तो सोचा मैंने यही कहा कि फाइन आर्ट्स में जो है पढ़ूँगा। MCA में जो है वो मैं पढ़ने के लिए लाहौर आया था, लेकिन बहरहाल वो सिलसिला कुछ डिफरेंट हो गया कुछ वजूहत की बिना पे। और फिर जो है वो जॉब्स का सिलसिला स्टार्ट हो गया। और जो है फिर मार्केटिंग एंड सेल्स उसमें मौका मिला और उसमें फिर आगे निकलता गया। अच्छा राना साहब, फाइन एंड आर्टिस्ट, ये जैसे आप मतलब शौक भी है, आप पेंटिंग मतलब करते हैं और स्केचेस वगैरह भी बनाते होंगे यकीनन, तो क्या समझते हैं ये कुदरत की तरफ से मिला हुआ है, गॉड गिफ्टेड अनमोल तोहफा होता है, या इंसान को खुद सीखना पड़ता है? जी, ये गॉड गिफ्टेड होता है। ये आप सीख नहीं सकते, रिफाइन ज़रूर कर सकते हैं। इवन किसी को सिखा भी नहीं सकते, उसको भी आप टेक्निक्स के ऊपर रिफाइन कर सकते हैं। उसकी बेसिक टेक्निक जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। या अगर आपने एक किसी खास उसके लिए अगर उसको यूज़ करना है, जैसे लाइक आपने स्केचिंग करनी है या फिलिंग करनी है, या आप आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, या
اپنی پینٹنگس کرنی ہے تو پینٹنگس میں اگر آپ نے کوئی ڈفرینٹ میڈیم آپ نے یوز کرنا ہے تو وہ خاص سرٹن ٹیکنیکس کے ساتھ کسی استاد سے جو ہے وہ ٹیکنیکس آپ سیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنے اس کام کو جو ہے وہ ریفائن کر سکتے ہیں، اس میں فائن لائن جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کو خدا وہ آپ سیکھ لیں گے تو یہ میرے خیال میں کوئی ایسے ممکن نہیں ہے، شاید آپ تھوڑا بہت کچھ کر لیں لیکن جو اس میں ایک آرٹسٹک جو ٹچ آتا ہے یا اس میں جو آپ کی سوچ داخل ہوتی ہے یا آپ کے احساسات اس میں شامل ہوتے ہیں، یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، خدا آپ کو دیتا ہے تو آپ کے اندر سے جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے کوئی ایسا اسکیچز یا پینٹنگ کی ہو جس کے میں نمائش میں آپ نے حصہ لیا ہو یا بہت سکسیزفل آپ اس میں کامیاب گئے ہوں، لوگوں نے آپ کو اچھی داد دی ہو، کوئی ایسا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا؟ آئی تھنک شاید اسکول ڈیز میں نے کچھ کمپٹیشنس میں حصہ لیا ہوگا، لیکن اس کے بعد کی جو میری جتنی بھی پینٹنگ ہے، جتنا بھی میرا ورک ہے، وہ یعنی کہ میرا پرسنل اس میں ہی ہے، میں نے کبھی اس کو ڈسپلے نہیں کیا، ایون میں کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر نہیں۔ تو میں بیسیکلی جو ہے وہ ایبسٹریکٹ میں کام کرتا ہوں، کیلیگرافی جو ہے وہ میرا شوق ہے، اور اس کے علاوہ ہاں آرٹسٹک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے میں فوٹوگرافی جو ہے وہ ضرور کرتا ہوں، وہ ڈسپلے کرتا رہتا ہوں اپنے فیس بک پروفائل پہ، تو لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ لکھتا رہتا ہوں تھوڑا بہت۔ تو آرٹسٹک پوائنٹ آف ویو سے میری فوٹوگرافی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پرومیننٹ ہے میری پروفائل پہ۔ باقی میری پینٹنگس جو ہے، میری کیلیگرافی جو ہے، یا دیگر میرے فنون لطیفہ کے جو چیزیں جو میں کرتا ہوں، وہ ابھی تک میں نے کبھی اپنا کو شیئر نہیں کیا، وہ بس قریب کے لوگوں کو معلوم ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ کا جیسا ایکسپیرینس ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یا مارکیٹنگ میں اور سیلز میں، یہ کیا ہے؟ مطلب ہم نام تو بہت سنتے ہیں، مختلف اس کے پہلو بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا ڈیفائن کریں یہ کیا ہے؟ مارکیٹنگ ایک سبجیکٹ ہے، پھر آگے اس کی برانچز ہیں، یعنی کہ مارکیٹنگ جو ہے وہ جب کسی خاص سرٹن پلیٹ فارم میں جو ہے وہ آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ اس پھر پلیٹ فارم کا نام اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو جیسے اب آپ ڈیجیٹل کی دنیا میں جب آپ مارکیٹنگ کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بن جاتی ہے، اس کے اندر پھر اس کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ آپ جس بھی میڈیم پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں مارکیٹنگ کو، اس کی اسٹریٹجی کو، تو پھر اس میڈیم کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ پلان کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی اس کے جو ٹولز ہیں یا دیگر جو بھی اس سے ریلیٹڈ اس کی جو اپنا ضروریات ہیں، اس کے اکارڈنگلی آپ جو ہے اس کو پلان کرتے ہیں۔ تو مارکیٹنگ بیسیکلی کسی چیز کو ایک ایسے یعنی کہ وے میں پریزنٹ کرنا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کو اس سے آگاہی ہو کہ آپ کوئی برانڈ آپ کا ہے، کوئی چیز ہے آپ کی، اس سے لوگ جو ہے وہ آگاہی رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کو پہچان لیں، اور آپ کو لوگوں کو جو ہے وہ بعد میں زیادہ زور سے سمجھانا نہ پڑے، آپ یعنی کہ کہہ لیں کہ اپنا برانڈ رجسٹر کروانے کے لیے جو ہے وہ مارکیٹنگ کی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بیسک اصول کیا ہے؟ جب لوگ مارکیٹنگ میں آئے تو اس کو بیسک اصول کون سے آنے چاہیے؟ بیسک اصول تو ایسے میں اب اس میں بہت ڈیپ، کیونکہ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ڈگریز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ڈگری آپ کی نہیں ہے، آپ جس ویسے اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر بے شمار مواد جو ہے اس کے متعلق مل جائے گا، آپ گوگل کر لیں، آپ یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ ہر چیز آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی۔ اگر آپ نے اس کو ایز اے سبجیکٹ آپ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، بکس آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی اس کے اوپر لوگوں کی لکھی ہوئی۔ تو اس میں کوئی سچ بیسک میں آپ کو اس طرح کو سمجھا نہیں پاؤں گا، جسٹ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیسیکلی آپ نے پروفیشنلی اس کو جب آپ مارکیٹنگ کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کو اپنے اس میسج کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو وہ اب اس میں جو لوگ جن کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، ان کو آپ کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کون ہیں، اور جو چیز آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ چیز آیا کن لوگوں کے لیے فال کرتی ہے۔ تو اس طرح کی کچھ اسٹڈیز ہوتی ہیں، ان کے اوپر آپ جو ہے وہ پھر بیس کرتے ہیں اپنی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ اس کے فیزز جو ہیں وہ پلان کرتے ہیں۔
اور ان फेजेस के थ्रू जो है वो आप अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो स्ट्रेटजी ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कामयाब हो, तो उसका तरीकाकार यही होता है कि आप फेजेस में इसलिए करते हैं कि जैसे ही आपका वो फेज इम्प्लीमेंट हो जाता है उसके बाद जो उसका फीडबैक होता है उसके अकॉर्डिंगली आपने अगर उसमें कुछ चेंज करनी है या उसमें आपने जो है रद्द-बदल करना है तो वो भी पॉसिबल होता है। और उसके बाद अगर आप कंप्लीट उसको टेस्ट करते हैं, उसका मुकम्मल उसका जो फीडबैक है वो लेते हैं, तो आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि हाँ, आपने ये जो एक मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी अप्लाई की उसके अगेंस्ट जो है वो आपको कैसा रिस्पॉन्स आया और आपने बाकी अपने टारगेट ऑडियंस को जो है वो कैप्चर किया या नहीं किया, और अगर किया तो नेक्स्ट टाइम फिर उनको कैसे मज़ीद आगे जो है वो इंगेज करना है। उसमें फिर एज फैक्टर आ जाता है, उसमें फिर उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड आ जाते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, फिर आपकी प्रोडक्ट है या जो भी आपकी चीज़ है वो उनकी ज़िंदगियों में कैसे बदलाव ला सकती है, उनकी ज़िंदगियों में वो कैसे ज़रूरत बन सकती है। इस हवाले से फिर आप जो है वो उन टेक्निक्स को जो है वो डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिकली तो अगर आप देखें तो अब हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मार्केटिंग कर रहा होता है। आप अपनी ज़ात की मार्केटिंग कर रहे होते हैं जब आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं, किसी ग्रुप में बैठते हैं या किसी वन ऑन वन मीटिंग में आप बैठते हैं, तो आप अपने मतलब जो बयान कर रहे होते हैं या अपने आप को जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो बेसिकली वो मार्केटिंग ही होती है। आप जो है वो मार्केटिंग के रूल्स ही उस पर अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अच्छा राना साहब, ये बताएं, बहुत से लोग मार्केटिंग फील्ड से बोर हो सकते हैं, क्या उसको लिए मुश्किलातें होती है या ये काम आसान है, लोग समझ नहीं पाते हैं? थोड़ा सा इस हवाले से ब्रीफली बता दें। मुश्किल या आसान वाली बात इसमें नहीं है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका पैशन है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है और ऐसा भी नहीं है ये कि कोई हर शख्स इसको नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये हर शख्स के लिए है भी नहीं। तो जो इसमें ग्रो करता है वो इसको अंडरस्टैंड भी करता है, इसको एक्सप्लोर भी करता है, इसमें टेक्निक्स भी जो है वो भी डिफाइन करता है और उनको रिफाइन भी करता है और नई टेक्निक्स जो है उनको लर्न भी करता है। तो ये ज़िंदगी का कोई भी शोबा उठा लें तो वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। आप जितना उसमें जो है वो नई टेक्निक्स को वक्त के मुताबिक जो है शामिल करते जाएंगे, चीज़ों को नई सीखते जाएंगे और वक्त के मुताबिक अपने आप को जो है वो ढालने की सलाहियत रखते होंगे, तो वो चीज़ आपके लिए हमेशा आसान रहेगी, हमेशा आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगी। लेकिन अगर आप जो है वो ऑर्थोडॉक्स के उस कैफियत में अगर रहेंगे तो सारी बात है किसी न किसी मौके पे आके या तो आप स्टक हो जाएंगे या आपको यूँ लगेगा कि शायद उस फील्ड में ये जान नहीं है, लेकिन बेसिकली आप रुक जाते हैं, आप लर्न नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए शायद आपको लगता है कि ये चीज़ जो है वो कारीगर नहीं है या इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, कि आप उसको किस तरह जो है वो लेते हैं। अच्छा राना साहब, आपका 13 साल एक्सपीरियंस है, आपने कौन से शोबों में, मतलब एक तो मार्केटिंग होगा, सेल्स होंगे, लेकिन कौन से इदारों में आपने काम किया है, उस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ बता दें। मैंने जो है वो काफ़ी सारे सेक्टर्स में काम किया है कि लाइक मैंने केमिकल इंडस्ट्री में काम किया है, होम अप्लायंसेस में काम किया है, उसके बाद फूड इंडस्ट्री में काम किया है, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में काम किया है, एफएम रेडियोज़ में काम किया है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया है। तो इस तरह के डिफरेंट सेक्टर्स, सारे ही डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं उनमें मैंने मार्केटिंग एंड सेल्स जो है अपना बिजनेस डेवलपमेंट और इस तरह की सारी जो है वो चीज़ें की हैं। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा कौन से इदारे में मज़ा आया जिसमें आपने इजी फील किया हो? चूँकि मैंने बताया कि मैं आर्टिस्टिक सेंस है मेरी, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी और एफएम रेडियोज़ जो है इनको मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो थोड़ा आर्ट से रिलेटेड जो है मुझे उनसे लोगों से मिलने का मौका भी रहा और खुद भी जो है वो अपना डिज़ाइनर्स के साथ काम करना और कैंपेन्स के ऊपर काम करना। तो इसलिए जो है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी और एफएम रेडियो जो है ये मेरी फेवरेट फील्ड है हमारी। अच्छा राना साहब, आप जो एफएम रेडियो पे रहे हैं उसमें भी आपने ये मार्केटिंग एंड सेल्स का काम किया, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए लोगों से, मतलब कैसे डील करना होता है, कैसे इश्तिहारात होते हैं, कौन से ऐसे इफेक्टिव चीज़ हो जिससे लोग ज़्यादा मुतवज्जो हो, आपको बिजनेस दें, आपके पास चल के आएँ।
جی بالکل، اس میں مارکیٹنگ اینڈ سیلس میں ہی میں نے کام کیا. تو دیکھیے کوئی بھی شعبہ ہے اس میں اب لوگ کیسے چل کے آپ کی طرف آئیں یا آپ لوگوں کی طرف چل کے جا رہے ہیں اور وہ آپ کی بات سنیں. اس کے لیے سب سے جو پہلا جو رول ہے وہ رول یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی سوچ، اپنے ذاتی اعتقادات، اپنی ذاتی آپ کی جو بھی عقائد ہیں ان کو آپ کو جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں ڈالنا پڑتا ہے. آپ کو پروفیشنل ہونا پڑتا ہے اور سامنے والے کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. سامنے والا کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کس بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہے، آپ کو اس کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے اس سے جو ہے وہ ملنا ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی ذاتی پسند ناپسند انفورس کریں گے تو آپ کبھی بھی ایک کامیاب میٹنگ یا ایک سکسیزفل مارکیٹنگ اور سیلس پرسنس کے طور پہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکیں گے. تو پروفیشنل جو چیز ہوتی ہے وہ پروفیشنل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی آپ کی ذاتی پسند ناپسند کا جو ہے وہ دار مدار نہیں ہوتا ہے. آپ نے بلکہ اسٹڈی کرنا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کس طرح آپ نے جو ہے وہ کنونس کرنا ہے. کنونس کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آیا وہ کس جگہ پہ بیٹھا ہے، وہ کیسی پرسنالٹی ہے، اس کے کیا اپنا ہیبٹس ہیں اس کی، ٹھیک ہے. اگر وہ کسی ادارے کا سربراہ ہے یا ادارے سے ایسوسیٹڈ ہے تو اس ادارے کی ہیرارکی کیسی ہے اور اس ادارے کے جو ہے وہ اپنا اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، اور وہ ادارہ آپ کے لیے کس طرح بینیفیشیل ہو سکتا ہے یا آپ اس ادارے کے لیے کیسے بینیفیشیل ہو سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. اسٹڈی جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ ایک سکسیزفل میٹنگ جو ہے وہ کر پاتے ہیں اور آپ اس میٹنگ کو جو ہے وہ کنورٹ کر پاتے ہیں ایک اچھی ڈیل کے اندر. اچھا، آپ اس فیلڈ سے کبھی بور ہوئے ہوں، مطلب آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچا ہو یار یہ فیلڈ مجھے مزہ نہیں دے رہی، کوئی اور فیلڈ چوز کریں، ایسا کبھی دن آیا ہو؟ جی بالکل آتے ہیں اور آئے بھی ہیں. میں ہمیشہ کیونکہ میری پرسنل وہ میں سیلف لرننگ جو ہے وہ کرتا رہتا ہوں. تو میں جب بھی دیکھتا ہوں یہ میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا اس سے اختلاف ہو کہ میں جب بھی دیکھتا تھا کہ ادارے میں اگر میں گرو کر رہا ہوں اور ادارہ میرے ساتھ گرو کر رہا ہے تو دیٹس فائن. جہاں مجھے لگتا تھا کہ میں اب ادارہ جو ہے وہ مجھے جسٹ یوٹیلائز کر رہا ہے یا میں خالی یوٹیلائز ہو رہا ہوں، میں لرن نہیں کر رہا ہوں اور ادارہ جو ہے وہ مجھے گرو نہیں کرنے دے رہا یا وہ جسٹ ایک خاص سٹل لیول پہ جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے اور تو میں ہمیشہ جو ہے وہ موو کر جاتا تھا. تو میں نے ہمیشہ جو ہے وہاں سے موو کیا اس لیے کہ مجھے کبھی بھی جو ہے وہ ڈیڈ ہونا جو ہے اس کی فیلنگ جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی. تو میں ہمیشہ جو ہے وہ لرن کرتا رہتا ہوں اور ہمیشہ جو ہے وہ جو ہے اس میں اچھائی کی طرف اور بہتری کی طرف جو ہے وہ موو کرتا رہتا ہوں. تو یہ لمحے آتے ہیں. تو کچھ پرسنز ہوتے ہیں وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں، ان کو بس ایک سرٹن اماؤنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے، ایک سرٹن جو ہے وہ انوائرمنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، وہ ان کو مل جاتا ہے، وہ ساری زندگیاں وہاں پہ گزار دیتے ہیں. اور کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ گرو کرنا ہوتا ہے یا سیلف لرننگ جو ہے وہ ان کی پرائورٹی ہوتی ہے. تو جیسے دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اسٹیٹک ہو رہی ہیں، ڈیڈ ہو رہی ہیں یا اسٹاپ ہو رہی ہیں یا ایک جیسی جگہ پہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں تو وہ پھر باعزت طریقے کے ساتھ جو ہے وہ موو کر جاتے ہیں. میں ہمیشہ ایسے ہی کرتا اچھا رانا صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ادارے ایسے ہوتے ہیں جو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ مارکیٹنگ کا، سیلز کا یہ ٹارگٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کسی سیلز مین کو یا مارکیٹنگ مینیجر کو ٹارگٹ دیا جائے اور وہ اچیو کرے وہ اچھا ہے، یا ایسے اس کو آزاد چھوڑا جائے تو اس کی فیلڈ ہے اسی پہ چھوڑا جائے، جتنا وہ مطلب اچھا بہتر کرے ادارے کے لیے وہ بہتر رہے گا؟ میرے خیال میں ٹارگٹ اورینٹیڈ چیز جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، اس لیے کہ آپ سے فوکس رہتے ہیں. وہ کہ وہ اپنا مشکل ضرور لگتی ہے یا ایک انفورسمنٹ کا اس میں جو ہے وہ پہلو آپ کو ضرور نظر آتا ہے. ہاں اگر آپ کی ٹیم سپورٹو ہے تو وہ آپ کے لیے وہ اتنا جو ہے وہ سخت مرحلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ٹارگٹ ضرور ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ کوئی ایم نہیں ڈیفائن کریں گے، آپ کی ٹارگٹ نہیں ڈیفائن کریں گے تو پھر آپ کی اچیومنٹ جو ہے اس کے اندر وہ کہہ لیں کہ فائن لائن نہیں آتی ہے. تو بہتا ہوا پانی اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے تو پھر اس کو جہاں پہ بھی رستہ ملے گا وہ نکل جائے گا. تو اگر آپ نے اس کو آرگنائز رکھنا ہے تو ساری بات ہے آپ کو ایک سرٹن وے جو ہے آپ کو بتانا ہوتا ہے. اب یہ آپ کی پھر اس کے اندر اپنی ایک کریٹیوٹی ہے کہ آپ اس میں اپنے آپ کو کس طرح کریٹو رکھتے ہیں یا کس طرح فوکس رکھتے ہیں
اور کس طرح اس کے اندر سے جو ہے آپ اپنی چیزیں جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. تو یہ پرسن ٹو پرسن پھر ویری کرتا ہے. لیکن ہاں ٹارگیٹ رکھنا جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس سے آپ کو اپنی سمت کا آئیڈیا رہتا ہے, اور آپ کو یہ بھی اس سے جو ہے وہ کہ آپ ٹارگیٹ تبھی رکھتے ہیں جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا آپ کا خرچ ہے اور کتنا آپ نے جو ہے وہ کما کے لے کے آنا ہے, جس سے آپ کے اخراجات بھی پورے ہوں اور آپ کی جو ہے وہ فیوچر کی پلاننگ جو ہے وہ بھی اس سے جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئے. اچھا رانا صاحب, ایک کامیاب مطلب سیلز مین کو یا کامیاب مارکیٹنگ مینیجر کو 3 ایسے کون سے باتوں پر دھیان کرنا چاہیے جس سے وہ کامیاب ہو سکے؟ سب سے پہلے تو اس کو اپنے آپ پہ دھیان دینا چاہیے کہ آیا وہ خود کتنا پریزنٹیبل ہے, اور وہ اس کے اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ ریفائنمنٹ ہے کہ وہ اپنی بات کو کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پریزنٹ کر سکتا ہے. اور دوسرا جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند جو ہے اس کو سائڈ پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو پروفیشنل چیزوں کو پروفیشنلی آپ کو جو ہے وہ لینا ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ آپ کے سبجیکٹ کے اوپر آپ کا کنٹرول, جس کے آپ پاس جا رہے ہیں اس کے متعلق آ گئی. تو یہ 3 فیکٹر جو ہے یہ بہت ضروری ہے کسی بھی کامیاب سیلس مین کے لیے یا ایون مارکیٹنگ پرسنس کے لیے. تو تبھی آپ جو ہے وہ ایک بہتر اسٹریٹجی جو ہے وہ کر پاتے ہیں یا بہتر سیلز میٹنگ جو ہے وہ کر پاتے ہیں. اچھا رانا صاحب, مارکیٹنگ مینیجنگ کے حوالے سے یا سیلز کے حوالے سے فیلڈ کرنا میں زیادہ بزنس ملتا ہے یا آفیسز میں بیٹھ کے یا پبلک ڈیلنگ سے, مطلب کس حوالے سے آپ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس واضح کریں, کہاں فوائد زیادہ حاصل ہوتے ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مرحلے پہ ہیں. اگر آپ بالکل انیشل مرحلے پہ ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو فیڈ بیک کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ آپ جب تک اس کو ایکسپیرینس نہیں کریں گے پریکٹیکلی آپ کیسے پھر بیٹھ کے اس کو کر پائیں گے. اگر آپ فریش ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو فیڈ بیک کرنا پڑتا ہے, آپ کو لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے. اس کے بعد سلولی جیسے ہی آپ کے کنیکشن بلڈ اپ ہو جاتے ہیں, آپ کی اپنی پرسنالٹی بلڈ اپ ہو جاتی ہے, لوگ آپ کو پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کا ٹرسٹ کا ایک لیول جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو پھر آپ آفس میں بیٹھ کے وہ کام کر سکتے ہیں, ایون آپ پھر فون کالس پہ بھی کام کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے آپ آفس میں بھی بیٹھے ہیں, خالی آپ فون کالس کے اوپر بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلس میں چھوڑ کر سکتے ہیں. لیکن یہ وقت کے ساتھ جو میچورٹی آتی ہے, وقت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتے ہیں, ان میں ٹرسٹ کا فیکٹر جو ہے وہ آتا ہے. پھر آپ کا آفس آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے, آپ آفس کو جو ہے وہ ٹرسٹ میں لیتے ہیں, اپنی کلائنٹیج کو جو ہے وہ ٹرسٹ میں لیتے ہیں. تو پھر یہ اسٹیجز ہیں, اسٹیجز وائز جو ہے پھر آپ اس میں جو ہے وہ اس میں آتی ہے. اچھا رانا صاحب, جیسے آج کل سوشل میڈیا اسٹرانگ ہے, مطلب بہت سے لوگ یہاں پر بھی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹ کا فائدہ لے رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں پبلکلی جیسے پہلے بزنس چلتا تھا مارکیٹنگ کا, اس میں تھوڑا بہت کوئی فرق آیا ہے یا اس سے زیادہ مطلب فوائد حاصل ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد؟ دیکھیے مارکیٹنگ تو مارکیٹنگ ہے, میں نے جیسے پہلے بھی بولا, وہ اپنی شکل بدل لیتی ہے وقت کے ساتھ, اس میں انوویشن آ جاتی ہے یا وہ گرو کر جاتی ہے کسی ڈفرینٹ اس میں. تو ہاں یہ ہے کہ جس میڈیم پہ اپلائی ہو رہی ہے تو اس میڈیم کے اکارڈنگلی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھال لیتی ہے. تو ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا چونکہ آج کے دور کی جو ہے وہ ایک حقیقت ہے, اور اس کے اوپر پوری دنیا جو ہے وہ ابھی ہے اور ہونے جا رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا میڈیم ہے جس نے آگے جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ قائم رہنا ہے. تو مارکیٹنگ ہے, بس یہ ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم کے حساب سے جو ہے وہ اپنی شکل بدل لیتی ہے, اپنی ٹیکنیکس کو بدل لیتی ہے, اپنے ٹولس کو جو ہے وہ بدل لیتی ہے, لیکن پیچھے جو ہے بیک گراؤنڈ میں اس کی بیسکس وہی ہے. اچھا رانا صاحب, آپ اپنے تجربات کے بنا پر کیا کہیں گے, لوگوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے, اگر آنا چاہیے تو کیسے وہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں؟ کوئی ٹپس بتا دیں آپ 13 سال کے ایکسپیرینس کے مطابق. فوائد تو یہی ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ اگر جتنا اچھا گرو کریں گے تو ظاہر بات ہے, اگر آپ خالی جاب کے پرسپیکٹو سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جتنا آپ اس میں گرو کریں گے تو آپ کے سیلری پرسپیکٹو سے, آپ کے کنیکشن کے پرسپیکٹو سے, فیوچر پرسپیکٹو سے آپ جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے, کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک نائٹ میں جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو جو ہے مسلسل اس میں جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے, گرو کرنا پڑتا ہے. آپ کہہ لیں کہ پیشنس کے ساتھ جو ہے وہ
چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، بلڈرز ہوتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ان کو بہتر کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح آپ آگے گرو کرتے ہیں، اور اسی طرح جب آپ گرو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو بینیفٹس ہیں وہ پھر آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتے رہتے اچھا، اس حوالے سے اور ایک سوال ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ مارکیٹنگ میں آنے کے لیے MBA کی یا کوئی بھی مارکیٹنگ کی ڈگری لازمی ہے، یا کوئی ایسی تعلیم ہو وہ لازمی ہے، یا ایکسپیرینس لازمی ہے، یا ایز اے فریش ٹریننگ بھی بندہ آ سکتا ہے وہ بھی سکسیزفل ہو سکتا ہے؟ جی سکسیزفل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے کامیاب لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، لیکن MBA جو ہے وہ ان کے پاس نوکریاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی کمانڈ حاصل کرنا یا لیڈ کرنا یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ پڑھنے سے یا ٹیکنیکس جیسا مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں خدا داد ہوتی ہیں، لیکن آپ سیکھنے سے جو ہے آپ اس میں ان کو ریفائن کر سکتے ہیں، یا فیوچر کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کے ساتھ آپ کی آ گئی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کامیابی کا کوئی بھی ایک معیار نہیں ہے کہ ہاں آپ کے پاس ڈگری ہوگی تبھی آپ کامیاب ہوں گے، تو یہ آپ کے پرسنلس کے اوپر ہے، آپ ڈگری ہے یا نہیں ہے، آپ کے اندر کتنا پیشن ہے، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بہرحال ہر چیز جو ہے وہ آپ کو ہیلپ ضرور کرتی ہے، ہر چیز کی اپنی ایک جگہ موجود ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، چاہے وہ ڈگری ہے یا نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنا ایک عمل جو ہے وہ رکھتی ہے، اپنا ایک کردار رکھتی ہے، تو یہ چیزیں اسی طرح چلتی ہیں۔ اچھا، آن لائن مارکیٹنگ کے تھرو ہم کیا ایسا کچھ کر سکتے ہیں جس سے ہماری پروڈکٹ کوئی بھی ہو وہ سکسیزفل کامیاب ہو سکے اور ہم اعتماد بھی بحال کر سکیں؟ جی آن لائن سیم وہی چیزیں ہیں جو آپ ٹریڈیشنلی جو چیزیں کر رہے ہیں وہی آپ نے آن لائن کرنی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ آن لائن جب آپ جا رہے ہیں تو آن لائن ایک ڈفرنٹ پلیٹ فارم ہے، آپ کو اس پلیٹ فارم کی آگاہی ضروری ہے کہ وہ پلیٹ فارم ورک کیسے کرتا ہے، آپ نے انہیں کنونشنل ٹیکنیکس کو جو ہے اس پلیٹ فارم کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ بیسیکلی لینی ہے اس پلیٹ فارم کی جس پلیٹ فارم پہ آپ جا رہے ہیں، اور وہ پلیٹ فارم کی جب آ گئی آپ کے پاس آ جائے گی تو پھر آپ کی ٹیکنیکس جو ہے وہ اس طرح ورک آؤٹ بھی کرے گی، اور ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ تو اصل جو بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کی آ گئی، اور جس پلیٹ فارم پہ آپ جا رہے ہیں اس کی آ گئی، یہ دو بیسک چیزیں آپ کو جو ہے یہ پتہ ہونی چاہیے، جب یہ پتہ ہوگی تو آپ دونوں کو جو ہے وہ ریلیٹ کر پائیں گے، اور اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے اور امپلیمنٹ کر پائیں گے جو بھی آپ کی آئیڈیالوجی ہے یا آپ کی اسٹریٹجی ہے۔ اچھا رانا صاحب، بہت سے لوگ ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً بعد میں بھی دیکھیں گے، آپ کون سا ایسا میسج دینا چاہیں گے اسپیشل یوتھ کو یا مارکیٹنگ فیلڈ کے شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو؟ میرے خیال میں بس سمپل ایک ہی میسج ہے کہ پیشنس رکھیں، اور جلد بازی کا جو ہے مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، اور جلد از جلد جو ہے وہ ساری کامیابیاں سمیٹ لے اور ساری چیزیں جو ہے وہ حاصل کر لے، تو کامیاب لوگوں کو بھی اگر آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ ان کی کامیابی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی اسٹرگل کو نہیں آپ دیکھ رہے ہوتے، جب آپ ان کی زندگیوں پہ آپ روشنی ڈالیں یا ان کی زندگیوں میں آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک اسٹرگل کی ہوتی ہے، باقاعدہ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، تو ایسے ہی کوئی مقام جو ہے وہ اچیو نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے ایک محنت شامل ہوتی ہے، ایک ڈیڈیکیشن شامل ہوتی ہے، ایک پورا ایک لائف کا پروسیس ہوتا ہے، سالوں سال کی ایک پوری ایک ان کی زندگی کی کھپت ہوتی ہے جو انہوں نے لگائی ہوتی ہے، جب جا کے جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں، تو آپ چونکہ صرف خالی ان کی کامیابی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ ہی وہ اچیو کر سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو بھی اپنے آپ کو ریفائن کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس رستے پہ کیسے چلنا ہے، تو یہی میسج ہے کہ اپنے آپ کو تحمل لے کے آئیں، اور دوباری کا مظاہرہ کریں اور چیزوں کو ایکسیپٹ کریں، غلطیوں سے سیکھیں، غلطیوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی کی پرابلم نہ بنائیں، بلکہ سولوشن جو ہے وہ نکالیں، پازیٹیو لیں، اس کو لرننگ کے طور پہ کریں۔ جی بہت شکریہ رانا نوید صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم انتہائی آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے میں وقت دیا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں، سیلز اینڈ مارکیٹنگ دونوں کے حوالے سے اچھے طریقے سے بریف کیا،
اور ہمارا خود کا بھی ایکسپیرینس ہو گیا. یقیناً لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہم تو ویسے ہی سیکھنے کے مراحل میں ہم چاہتے ہیں کہ ڈفرینٹ فیلڈس کو چوز کریں اور اس سے کچھ نہ کچھ لوگوں کے انٹرویوز لیں اور کچھ نہ کچھ سیکھیں. ہم پھر بھی آپ سے رابطہ رکھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنے میزبان رمیش کمار بی ایم کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ اگلے نئے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ. بہت شکریہ سر جی.